नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा पहला पारा आयत नंबर 5। लफ्ज़ी तर्जमा उलाइका यही लोग हैं अला हुदन हदायत पर मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से व उलाइका और यही वो लोग हैं हुमुल मुफ़्लिहून जो फलाह पाने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत भी पाई अपने रब की तरफ से और फलाह भी पाई। फलाह पाना कामयाबी क्या है? जन्नत में दाखिला। कामयाब वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग हैं कामयाब? जो हमने कल आयत पढ़ी थी मुत्तकीन की, जो सफ़ात हमने पढ़ी थी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कल और आपने सुना था कि ये जो किताब है यानी ये जो कुरान है, इससे हिदायत सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तकीन को मिलेगी। मुत्तकीन यानी वो लोग जो अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं और गुनाहों से बचते हैं, उनके लिए हिदायत है इस कुरान में। और उसकी सफ़ात हमने कल पढ़ी थी। सबसे पहले तो वो ईमान बिल गैब रखते हैं, फिर वो अपनी नमाज़ों को कायम करते हैं और फिर वो अपने रिज़्क़ को खर्च करते हैं। 3 और चौथी बात थी कि वो पहली किताबों पर भी तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह और सहीफ़ों पर सब पर ईमान हम रखते हैं और फिर हम कुरान पर ईमान के साथ साथ अमल भी करते हैं, क्योंकि पहली किताबों पर हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने वो नाजिल की थी अपने अंबिया पर, मगर जो अमल है वो हम कुरान पर करेंगे। इन सब के बाद फिर वो आखिरत पर यकीन भी रखते हैं, यानी कि अपने जो भी अमाल वो करते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और इसका अंजाम हमें क्या मिलेगा। हर काम को सोच कर समझ कर उस पर अमल करते हैं, इसलिए वो आखिरत में कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी कामयाबी ही यही है इंसान की कि आखिरत में वो कामयाब हो जाए, और कामयाबी है अल्लाह की रहमत यानी जन्नत में दाखिला। फरमाया जो ये वाली सफ़ात अपने अंदर अपना लेंगे तो उनके लिए फिर ये है कि अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही कामयाब होने वाले हैं। और ये मुत्तकीन की सफ़ात हमने पढ़ी। कोशिश करेंगे इन पर अमल करने की, इनको अपने अंदर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी लगातार मुसलसल, क्योंकि अच्छाई की तरफ, नेकी की तरफ आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि बुराई बहुत आसान है। क्योंकि जन्नत जो है बहुत बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ताला का और बहुत बड़ा इनाम है। तो जितना बड़ा इनाम हमें चाहिए उतनी बड़ी हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला हमारी मदद करें, अल्लाह हमें मुत्तकीन में दाखिल करें और कामयाब लोगों में शामिल करें, आमीन। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, सवा उन बराबर है अलैहिम इन पर, आखा अंज़रता आप डराएँ हम उनको, अम या लम ना तुनज़िर हम आप डराएँ हम उनको, ला युमिनून वो नहीं मान लाएंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया इन पर बराबर है, ख्वाह आप इनको डराएँ या ना डराएँ, ईमान नहीं लाएंगे। 3 कैटेगरी इंसान की, एक मुत्तकी। अब यहाँ पर ज़िक्र काफ़रों का किया जा रहा है जो बिल्कुल ही इनकार ही कर देते हैं, ये उनका ज़िक्र है और ये इन चीज़ों से हमने बचना है। कल वाली आयत से हमने उनको अपने अंदर अपनाना है और इन चीज़ों से हमने बचना है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि सब लोग मुसलमान हो जाएं,
لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی کرتوت اور اعمال کے باعث کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایمان ان کے نصیب ہی میں نہیں۔ اس سے سب کافر مراد نہیں، کیونکہ بے شمار کافر مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور سب چیزوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، جیسے بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی وغیرہ۔ ارشاد فرمایا سورہ یونس میں، بے شک وہ لوگ جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب وہ دیکھ لیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئیں تو آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ سورہ قمر میں فرمایا، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں باز آنے کا سامان ہے، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی ڈرانے والی چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جو کافر ہیں اور جو کفر پر مصر ہیں تو ان کے لیے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی نگاہوں پر ایک پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، اور ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہو چکی ہیں، تب وہ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں؟ یہ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے مگر اس کا باعث ان کا عمل اور ہٹ درمی ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ جاثیہ میں، پھر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنا معبود اپنا خواہش کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ہے، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا سورۃ نحل میں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور یہی لوگ ہیں جو بالکل غافل ہیں۔ سورۃ مطففین میں فرمایا، اور اسے کوئی نہیں جھٹلاتا مگر حد سے نکل جانے والا، یعنی اس قرآن کو کوئی نہیں جھٹلاتا مگر ہر حد سے نکل جانے والا سخت گناہ گار۔ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ اور قرآن کیا کرتا ہے؟ دلوں کے زنگ دھو دیتا ہے۔ یہ مہر کیسے لگتی ہے؟ اس کی وضاحت حدیث میں ہے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو اس نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا۔ سورۃ مطففین کی، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے تھے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی کہ جو قرآن ہے وہ دلوں کے زنگ جو ہے وہ دھو دیتا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ان بزرگ نے اس شخص کی بات سنی اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو کہ وہ کونے میں ایک بالٹی پڑی ہے جس میں کوئلے پڑے ہیں، تم اس بالٹی کو خالی کر لو اور جب پاس ہی ایک نہر جا رہی ہے تو یہاں سے تم یہ بالٹی بھر کے پانی کے لے آؤ۔
وہ شخص بات کو سمجھا نہیں، اس نے سوچا کہ شاید ان کو پانی کی ضرورت ہے تو چلو میں ان کو پانی لا دیتا ہوں۔ اس نے بالٹی خالی کی، اندر سے وہ کوئلوں کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی۔ وہ بالٹی لے کر نہر پر پہنچا، اس نے اس کو بھرا اور آتے آتے تک وہ بالٹی جو تھی وہ پانی سے خالی ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جو بالٹی تھی وہ لیک کرتی تھی، اس میں سوراخ تھا۔ اس شخص نے کہا ان بزرگ سے کہ میں بالٹی بھر لایا تھا پانی سے، مگر یہاں تک آتے آتے یہ خالی ہو گئی کیونکہ اس میں سوراخ تھا۔ انہوں نے اس شخص کی بات سنی اور کہا کہ اس کو دوبارہ سے بھر لاؤ۔ وہ حیران تھا کہ میں تو ان سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا اور اس کا مجھے جواب چاہیے تھا۔ خیر وہ دوبارہ سے گیا، دوبارہ اس نے بالٹی بھری اور ایسے ہی آتے آتے وہ پھر بالٹی دوبارہ سے خالی ہو گئی۔ اس نے آ کر بتایا کہ میں نے کوشش کی کہ پانی میں آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ بالٹی جو ہے اس میں سوراخ ہے، اس لیے پانی نہیں اس میں آ سکا۔ انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ ایک مرتبہ اور بھر کے لاؤ بالٹی۔ وہ دوبارہ گیا، پانی بھرنے کی کوشش کی، پانی بھر کے لے آیا، آتے آتے پھر وہی بات کہ بالٹی خالی ہو گئی۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور آپ نے مجھے یہ بالٹی بھرنے کی طرف لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ بالٹی کو اندر سے دیکھو۔ اس شخص نے بالٹی کو اندر سے دیکھا کہ جو کوئلوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی اندر سے، وہ بار بار پانی ڈالنے کی وجہ سے اندر سے بالٹی جو تھی وہ بالکل صاف ہو چکی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تمہارے سوال کا جواب تھا۔ جب قرآن تم بار بار سنو گے، بار بار پڑھو گے، تو تمہارے دلوں کا جو زنگ ہے اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیں گے، جیسے اس پانی نے اس بالٹی کو صاف کر دیا۔ تو یہ قرآن انشاءاللہ آپ روزانہ سنیں گے اور سنتے سنتے اللہ تعالیٰ کے احکام آپ تک پہنچیں گے، اوامر اور نہیں کے احکامات اس میں آئیں گے۔ آپ کو کرنے والے کاموں کا اور نہ کرنے والے کاموں کے بارے میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ تک یہ ہدایت کی کتاب میں سے آپ کا حصہ ضرور پہنچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں قرآن میں تمہارا ہی تو ذکر ہے۔ کیونکہ قرآن کی جو آیات ہیں جب ہم ان کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو سمجھیں کہ اس کا قرآن کا نزول آج ہی ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہی ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو ہمارے لیے تو آج ہی نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی قرآن کی جو آیات ہیں یہ جب نازل کیا گیا اور رہتی دنیا تک یہ ایسے ہی رہے گا، اور اس کو ایسے ہی سنا اور پڑھا جاتا رہے گا، اور وہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے یہ آج ہی نازل کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ ہزاروں دفعہ بھی پڑھیں تو آپ کو ہر دفعہ نیا لگے گا قرآن، اس کی آیات نئی لگیں گی، کیونکہ ہر بار آپ کو اس آیات کے بارے میں ایک نئی بات سمجھ میں آئے گی۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے اس طرح وارد ہوں گے کہ ایک کے بعد ایک، جیسے چٹائی کے تنکے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں۔ جو دل انہیں قبول کر لے گا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوگا، اور جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا، حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے۔ یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہوگا جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے، کوئی فتنہ سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا اور وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا نواز بن سمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ، آمین ثم آمین۔ مسنون دعائیں جو ہیں وہ دیکھا کریں، کیونکہ دعائیں تو ہم نے کرنی ہوتی ہیں، تو دعائیں بھی ہم وہ کر لیں کہ جو مسنون ہیں، جو ہمارے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی مختصر دعائیں ہیں اور دنیا جہان ان میں سما گیا۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی سی دعا ہے، تو یہ آپ کو بک ملتی ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اور پھر مسنون دعائیں، کئی نام سے اس طرح کی بکس وغیرہ آپ کو مل جائیں گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا
انتا نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔